बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा और इसकी आयत मुबारका 233। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्वालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह। इस आयत मुबारका के अंदर वल्वालिदातु, यहाँ देखिएगा अलिफ है बिल्कुल दरमियान में, और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है। वल्वालिदातु, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर को और अलिफ मद्दा को अपने बराबर लंबा करना होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। वल्वालिदातु, आगे युरदिअन, यहाँ पे योर में रा मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रा साकिन है और उससे पहले पेश है। युरदिअन औलादहुन्न, यहाँ नून मुशद्दद है, यहाँ गुन्ना कीजिएगा। हौलैनी, हौलैन, यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर वावलीन है, तो आप नरमी से हौलैनी कामिलैनी, और कामिलैन के अंदर याए लीन है क्योंकि या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है। अगर या साकिन से पहले ज़ेर होती तो या मद्दा होती, लेकिन यहाँ या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है। कामिलैनी, इसे कामिलीना नहीं पढ़ना आपने, यहाँ पे ज़बर जो है उसे बहुत गौर से देखिएगा। कामिलैनी लिमन अराद, लिमन पे नून साकिन में गुन्ना ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ इजहार हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद हमज़ा हरूफ हलकी में है। लिमन अराद, आगे अन युतिम्म अर्रदाअह, अन युतिम्म, यहाँ अन युतिम्म में नून साकिन के बाद या यरमलून का इदगाम कीजिएगा। अन युतिम्म, और युतिम्म में क्या है, मीम मुशद्दद पे गुन्ना कीजिएगा, और गुन्ना करते हुए इसको आगे रा के साथ भी मिला दीजिएगा। अन युतिम्म अर्रदाअह, रज़ाअत लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वक़फ़ में ता को साकिन कर देंगे। रज़ाअह, आगे वअलल मौलूदि लहू, यहाँ क्या होगा कि मौलूदि लहू, एक यहाँ वाव साकिन है और वाव साकिन के बिल्कुल साथ वाव मद्दा भी है, तो दोनों भाई साथ साथ खड़े हैं। मौलूदि लहू, मौलूदि लहू, उल्टा पेश है, लहू को लंबा कीजिएगा। रिज़्क़ुहुन्ना, रिज़्क़ु काफ पेश को मोटा पड़िएगा। रिज़्क़ुहुन्ना, और नून मुशद्दद पे गुन्ना तो ज़रूर कीजिएगा। वकिस्वतुहुन्ना, यहाँ भी मुशद्दद है नून तो गुन्ना कीजिएगा। बिलमारूफ़ी, वक़फ़ करेंगे तो बिलमारूफ़। ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा, नफ़्सुन के आखिर में तनवीन है, तनवीन के बाद हमज़ा, और हमज़ा जो है वो हरूफ़ हल्की में है, तो यहाँ इज़हार कीजिएगा। ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा, रुमूज़ औक़ाफ़ में से जीम है, वक़फ़ कर सकते हैं। ला तुज़ार्र वालिदतुम बिवलदिहा, यहाँ पे जो मद है इसे मद्द लाजिम कहा जाता है क्योंकि हरूफ मद्दा है और हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई है, तो यहाँ पर जो मद होगी इसे मद्द लाजिम कहते हैं। आप इसे लंबा करके पढ़िएगा ज़रा, 4 से 5 सेकंड तक आप इसे लंबा कीजिएगा। ला तुज़ार्र वालिदतुम बिवलदिहा, वालिदतुन पे तनवीन है और उसके बाद बा है, यहाँ पे आप करेंगे जी इक़लाब, और तनवीन को आप मीम के साथ बदल के पढ़ेंगे। वालिदतुम बिवलदिहा, मजहूल ना पढ़िएगा, बिवलदिहा दुरुस्त नहीं है, बिवलदिहा। वला मौलूदुन लहू बिवलदिह, मौलूदुन लहू पे तनवीन है और तनवीन के बाद लाम है, तो यहाँ भी क्या होगा जी, इदगाम होगा बग़ैर गुन्ने के।
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. وارثی میں را باریک ہوگا اور مثلو کو مثلو نہیں پڑھنا آپ نے. ذالک وقف کریں گے تو ذالک. آخر میں جو کاف ہے وہ ساکن ہو جائے گا. رموز اوقاف میں سے جیم ہے, وقف کر سکتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَ, فَإِن میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار کریں گے. أَرَادَ فِصَالًا. یہاں پہ دیکھیے گا بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں. وہ کیا, آخر میں جو دال کے بعد الف ہے اس کی وجہ سے لفظ کو لمبا کرنا چاہیے, لیکن لوگ لمبا نہیں کرتے. کیسے پڑھتے ہیں جی؟ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا. یہ درست نہیں ہے. الف کا خیال کرتے ہوئے أَرَادَ فِصَالًا, الف مدہ ہے تو اسے 1 سیکنڈ تو لمبا کرنا ہوتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ ایک الف کو کیا کر دیں گے, کھا جائیں گے, مطلب ختم کر دیں گے, تو وہ ایک حرف کم کرنے کا جو ہے وہ گناہ ملے گا. تو اس لیے لمبا کر کے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ, فِصَالًا پہ کیا ہے, تنوین کے بعد عین ہے, یہاں اظہار کیجیے گا. فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ, عن میں نون ساکن کی بعد تا ہے, یہاں اخفا کیجیے گا. تَرَاضٍ بِنْهُمَا, یہاں بھی جو وہ ہے قانون لگ رہا ہے ادغام کا. تراضٍ میں تنوین ہے, اس کے بعد میم ہے, میم یرملون کا ہے, ادغام ہونے کے ساتھ ہوگا. تراضٍ منہما, منہما نون ساکن کے بعد ہا, یہاں اظہار کیجیے گا کیونکہ ہا حروف حلقی ہے. منہما وتشاور فلا جناح, تشاور پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا, یہاں پہ کیا کریں گے, اخفا. وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ جی, وَإِنْ أَرَدْتُمْ میں نون ساکن کے بعد حمزہ, یہاں بھی اظہار کیجیے گا. أَرَدْتُمْ میں کیا کرنا ہے آپ نے, دال کا ساؤنڈنگ دینا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں أَرَدْتُمْ, وَإِنْ أَرَدْتُمْ, یہ درست نہیں ہے, بلکہ کیسے پڑھیں گے, وَإِنْ أَرَدْتُمْ, أَرَدْتُمْ را کو تا کے ساتھ ملائیں گے. ان تسترضعوا, ان میں نون ساکن کی بات تا, یہاں اخفا کیجیے گا. تسترضعوا اولادکم, یہاں جو مد ہے چھوٹی مد ہے, مد منفصل. فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما, سلمتم کے آخر میں میم ساکن ہے, میم ساکن کے بعد پھر میم, تو یہاں پہ کریں گے ادغام شفوی غنے کے ساتھ. اذا سلمتم ما آتیتم, مد منفصل. آتیتم بالمعروف, آتیتم کے آخر میں میم ساکن کے بعد با ہے, تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا. میم کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں روکیں گے. آتیتم, ایسے آتیتم بالمعروف. آگے دیکھیے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, قاف موٹا ہے, لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی پیش ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, مد منفصل, ان نون مشدد غنہ, لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا, اس سے پہلے زبر. بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر, آخر میں جو ہے را, وہ را وقف کرتے ہوئے آپ اس کو باریک کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے جب یا ساکنہ آ جاتی ہے تو وہ را ہر صورت میں باریک ہوتی ہے. بصیر. اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سنیے گا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین پورے لمن جو کوئی اراد چاہے ان یتم کہ وہ پوری کرے الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت وعلی اور پر المولود لہ جس کا بچہ ہو یعنی باپ رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کوئی شخص الا مگر وسعها اس کی وسعت لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچے کے سبب جس کا بچہ یعنی باپ بولدہ اس کے بچے کے سبب وعلی الوارث اور وارث پر مثلو ایسا ذالک یہ فإن پھر اگر ارادا دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا عن تراض آپس کی رضامندی سے منہما دونوں سے وتشاور اور باہم مشورہ فلا تو نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر وإن اور اگر اردتم تم چاہو ان کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالہ کر دو ما جو آتیتم تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جانو ان کہ اللہ بما تعملون بصیر جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے بصیر۔ جی اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم دیکھیے گا کہ طلاق کے جو احکامات گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تو اب اللہ کریم ذکر کر رہے ہیں بچے کو دودھ پلانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یعنی بچے کو دودھ پلانے والا اس کی وجہ سے ماں باپ کے درمیان جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہاں پر احکامات بیان کیے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر وہ صرف طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ تمام حالات کے لیے۔ اب اس کو سمجھیے گا کہ پہلی جو اس کے اندر بات یہ ہے کہ بچے کو جو دودھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت یہ سمجھے کہ پہلے اس کا دودھ چھڑا لی دے یعنی 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہے تو 2 سال پورے کرنا یہ شرعاً واجب نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ جو ہے یہ نکاح کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، لیکن اگر نکاح نہیں ہے طلاق ہو گئی ہے تو عدت کے دوران دودھ پلانا یہ اس ماں پر واجب ہوتا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس ماں کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اور عدت کے بعد یہ شوہر کے ذمے سے خرچ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ماں ہے وہ بچے کے دودھ پلانے کی جو اجرت ہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ بعد میں جو بچے کو دودھ پلائے گی عدت کے بعد تو اس کا وہ مطالبہ اپنے شوہر سے جو سابقہ شوہر ہے اس سے کر سکتی ہے جس کا بچہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور چیز بیان کی گئی ہے کہ ماں کسی بھی معقول عذر کے بغیر دودھ پلانے سے
انکار نہ کرے. اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، عذر بھی معقول ہے، تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کے لیے انکار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے وہ انکار نہیں کر سکتی اگر وہ بچہ کسی اور کا دودھ پینے سے انکاری ہو. کیونکہ اگر پھر بھی ماں انکار کر رہی ہے، اسے پتہ ہی بچہ میرے علاوہ کہیں اور دودھ نہیں پیتا کسی کا، انکار کریے، تو پھر ماں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے باپ کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی، اس کو ستانا مقصود ہے، تو یہ اللہ کریم اس کی اجازت نہیں دے رہے. یعنی بچے کی وجہ سے نہ ماں کو ستایا جائے اور نہ ہی بچے کی وجہ سے باپ کو ستایا جائے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہیں ہے تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے وہ بچے کے ورثاء پر عائد ہوتی ہے. یعنی جو لوگ بچے کے فوت ہونے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، انہی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلانے اور اس کا خرچ برداشت کریں اور یہ ساری ذمہ داری وہ اٹھائیں. تو امید ہے جی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے اس کا علم ہو چکا ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے. ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ رب العزت یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ اس معصوم بچے کے ساتھ. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.